बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी। मेरे साथ सीनियर साथी हैं बाबर डोगर साहब, ये अपना वीलॉग भी करते हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं इस वक्त दुनिया में एक ही खबर है, ईरान इसराइल हम जंग। ये जंग किस तरफ जाएगी बगैर किसी वक्त ज़ाया किए, अहम डेवलपमेंट है। बाबर डोगर साहब अपने वीलॉग में भी आपको इजहार करते रहते हैं, ये बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब। वालेकुम सलाम सर। बाबर साहब, आजकल ये हर तरफ यही है कि जंग किस तरफ जाएगी। ईरान ने खिलाफत को बहुत बड़ा जवाब दिया है, जिस पर इसराइल में खासी थरथली मच गई है। आप क्या समझते हैं इन फ्यूचर क्या होगा? देखिए भट्टी साहब, अभी जो आप इंटरनेशनल मीडिया देख रहे हैं, जिस तरह से मैंने अभी CNN देखा, BBC, NBC या जितना भी बड़े अमेरिकन या यूरोपियन न्यूज़ चैनल्स हैं या अखबारात हैं, वहाँ पर जो चीज़ें सामने आ रही हैं, लग रहा है कि ये जंग आगे बढ़ेगी, आगे जाएगी, ये रुकने वाली नहीं है। इसराइल नेतन्याहू, अभी उसका एक स्टेटमेंट आया, उसने कहा कि जी मैं तो पहले ही कह रहा था ईरान के पास बड़े लेटेस्ट वेपन्स हैं, उनका बड़ा लेटेस्ट मिसाइल सिस्टम है, और जो ईरान हम पे मिसाइल मारा उससे ये साबित हो रहा है। ये पहली दफ़ा है पिछले, अगर आप देखें कि पिछले कुछ 40-50 साल में देखें, ये पहली मरतबा हुआ है कि किसी मुल्क ने इसराइल पे डायरेक्ट अटैक किया और अभी तक उसके 14-15 लोग कंफर्म कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया कंफर्म कर रहा है कि 15 के करीब इसराइल के लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 50-60 जख्मी हैं। और अभी थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप की भी एक स्टेटमेंट आई है। बाबर साहब, ये बताएं कि लोगों का ख्याल था कि जैसे पहले इसराइल ने धमाके में हमले में जंग पे जो ईरान को किया, एक तरफ वो मुज़ाकरात के नाम पर एंगेज करता रहा, दूसरी तरफ इतना खौफनाक हमला किया जिनमें उनके आर्मी चीफ, उनके साइंसदान और दीगर लोग हो गए। लेकिन क्या लोग तवक्को कर रहे थे कि ईरान इस ताकत से, इस हिम्मत से जवाबी कार्रवाई करेगा, जब वो 5 हमलों में उसने खासा नुकसान पहुंचाया? देखिए भट्टी साहब, इसराइल ने जिस तरह गजा पे अटैक किया, वहां से हमास ने अटैक किया, उसके बाद रिटेलिएट किया। गजा बेचारे के पास तो कुछ था ही नहीं, वो रिटेलिएट कर ही नहीं सके। इनका ख्याल था कि आर्मी चीफ को मार देंगे, साइंटिस्ट को मार देंगे, और फिर अटैक भी अचानक था, ईरान उसको एंटिसिपेट नहीं कर सका। एक तरफ उसको डायलॉग में फंसाया हुआ था, दूसरी तरफ अचानक अटैक कर दिया। अमेरिका कह रहा है जी, अब उसका जो मार्क रूबियो वो कहता है जी हमें पता नहीं था। ट्रंप अब कह रहे हैं कि जी नहीं, हमें पता था, हमारी मशावरत से किया गया। लेकिन अगर मशावरत से भी किया गया तो इसका मतलब है कि अमेरिका ने ईरान को एंगेज रखा डायलॉग में, और इसराइल ने उस पर अटैक कर दिया। तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी हैवी कैजुअलिटीज के बाद, जिस तरह उनके आर्मी चीफ, साइंटिस्ट और बहुत सारे फौजी, आला फौजी अफसरान जो थे, उनकी डेथ हो गई, कि ये ईरान इस पोजीशन में होगा कि रिटेलिएट कर सके। लेकिन अब रिटेलिएशन में सामने आ रहा है कि ईरान के पास बड़ा जबरदस्त मिसाइल सिस्टम है। नहीं, वो कहा जाता है तल अबीब और दीगर शहरों में इस कदर ईरान ने जोरदार हमले किए कि उनकी फौजी क्यादत, उनकी इंटेलिजेंस के, उनके साइंसदान सारे नीचे बंकर बंद जो जेरे जमीन है वहां जाके छुप गए। इसमें कितनी भाई साहब, देखें, जिस दिन इसराइल ने जब अटैक किया तो उसके बाद जब ईरान रिटेलिएशन स्टार्ट की, तो वो इन्होंने यरूशलेम में, जहाँ पर मुकद्दस मकाम आदमी है, वहाँ पर इन्होंने अंडरग्राउंड बंकर बनाए हुए हैं। यरूशलेम में ईरान अटैक नहीं करेगा, ये यरूशलेम में जाके वहाँ पर बंकर में छुप जाते हैं। यरूशलेम में चूंकि ईरान जो है वो मुकद्दस मकामात हैं, वहाँ पर अटैक नहीं करेगा। ईरान ने भी उन जगह यरूशलेम को टारगेट नहीं बनाया, लेकिन हाइफा और तल अबीब, वहाँ पर तकरीबन 300-400 मिसाइल जो हैं उन्होंने वहाँ पर फायर किए हैं, और वहाँ पर बड़ा डैमेज हुआ है। मेरा मतलब है 15 लोग तो अभी तक कंफर्म हुए हैं, और 50-60 के करीब शदीद जख्मी हैं। बाबर साहब, एक मेरी रहनुमाई करें। मैं फॉक्स न्यूज, BBC, अल जजीरा सब देख रहा था। वो इसराइल कह रहे हैं अपने मीडिया को कि हमारे जितना नुकसान है ना दिखाएं, ताकि हमारा खौफ दुनिया में टेरर कायम रहे, क्योंकि लोगों की तवक्को से ज्यादा ईरान की तरफ से जितनी ताकत से हमला किया गया, जो जो मिसाइल दागे गए हैं, वो तमाम निशाने पे लगे हैं। इस वजह से ये, अब दूसरी बात आ जाता है, कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान भी फोन पे बातचीत हुई है, और शाह फहद जो सऊदी अरब के वली अहद है, उनकी भी ईरानी सदर से बात हुई है। उस सिलसिले में क्या डेवलपमेंट है? देखिए, आज ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो अब्बास अराक्ची हैं, उन्होंने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसके बाद उनके जो मसूद पज़ेश्कियान हैं, उनके जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी मीडिया से बात की है। उनका ये कहना है कि जो अमेरिका है वो इसमें एंगेज है, इसमें इन्वॉल्व है। इवन मसूद पज़ेश्कियान ने तो जो है उन्होंने कहा कि हमें मैसेजेस आए हैं
دوست ممالک کی طرف سے امریکہ ان کو انگیج کر رہا ہے، میسیج بھجوا رہا ہے کہ میں اس میں انگیج نہیں ہوں. لیکن عباس عراقچی جو ان کے فورن منسٹر ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ہمارے پاس ایویڈنسز ہیں، ثبوت ہیں کہ امریکہ اسرائیل کے پیچھے کھڑا ہے. اب امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان پہ پریشر بڑھ رہا ہے. ان پہ پریشر اس طرح سے بڑھ رہا ہے کہ ایران نے یہ کہا ہے کہ امریکہ چونکہ انوالو ہے تو ہم امریکی ایئر بیسز پر اٹیک کریں گے یا ایرانین اچھا سپورٹرز ہیں. بابر صاحب میں معافی چاہتا ہوں آپ کو روک رہا ہوں. ایئر بیسز مطلب ایئر بیسز تو ان کی سعودی عرب میں بھی ہے، امریکہ کی یو اے میں بھی ہے، ترکی میں بھی ہے، اردن میں بھی ہے، عراق میں بھی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شاہ جو آج سعودی منسٹر انفارمیشن آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے کیا، کیا عباس ان کے پاس عراقچی جو ہے عباس عراقچی کے عباس پاس عراقچی ایویڈنس ہے کہ امریکہ اس جنگ میں ملوث ہے پورا؟ بالکل. عباس عراقچی اور مسعود پرکشان جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں، عباس عراقچی ان کے فورن منسٹر ہیں. آج ابھی آدھا گھنٹہ پہلے دنیا کی تمام انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ ایران نے کہا ہے کہ اس کے پیچھے امریکہ ہے. ٹرمپ نے بھی میڈیا سے بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے جی کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو بیک اپ سپورٹ کر رہا ہے، لیکن ہم نے ان کو ایکٹیو سپورٹ نہیں دی. اب اس پہ پریشر بڑھ رہا ہے ٹرمپ پہ. دیکھیے بٹی صاحب، یورپ ہے، ساری دنیا میں امریکن امبیسیز ہیں، امریکن ایئر بیسز ہیں، کسی بھی جگہ پر امریکنز کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. اس کا خوف تو امریکہ میں چلا گیا. جب ایران نے کہا کہ ہم بدلہ لیں گے، امریکہ سے بدلہ لیں گے، ابھی تک ایران نے یہ کہا نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سعودی عرب کی انوالومنٹ کے ثبوت تو ہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ اٹیک کر دیں گے. انہوں نے ان کو وارن کر رہے ہیں کہ پیچھے ہٹ جاؤ، بعد آ جاؤ. بابر صاحب اگر بھٹی صاحب یہ جنگ آگے وائڈ ہو جاتی ہے تو ٹرمپ دھمکی تو دے رہے ہیں کہ جی ہم پھر فل فلیج ایران کے ساتھ جنگ شروع ہو جائے گی، امریکہ جو اس میں جمپ کر جائے گا. بیسیکلی امریکہ خوفزدہ ہے، ٹرمپ بھی خوفزدہ ہے. اس کو یہ پتا ہے کہ اگر یہ بات چلتی ہے تو پھر یہ ساری دنیا میں جنگ سٹارٹ ہو سکتی ہے. بابر صاحب یہ گزارش ہے، اگر ایران سیدھا امریکہ ڈائریکٹ اس ایران پہ حملہ کرتا ہے، جیسے کہ ایرانی فورن منسٹر نے کہا کہ جی امریکہ کے ایویڈنس ہیں ان کے پاس، خالی اسرائیل نہیں امریکہ اس شامل ہے، تو کیا ایسے میں آپ رشیا اور چین کو کہاں دیکھتے ہیں اور مسلم امہ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ اگر یہ سارے مل کے ایران کو پڑھ دیتے ہیں، امریکہ بھی اٹیک کر دیتا ہے، تو اس صورتحال میں تو ڈونلڈ ٹرمپ تو کہہ رہے تھے میں پیس کے لیے آیا ہوں کہ وار نہیں ہوگی، ہم کسی کا جنگ کا حصہ نہیں بنے. دیکھیں بٹی صاحب، ابھی جو آپ نے کہا کہ امریکہ کھل کے سامنے آتا ہے، مجھے نہیں لگ رہا کہ امریکہ یا تو ایران امریکہ پہ کھل کے سامنے سے واضح طور پر کسی ایئر بیس کو سٹرائک کرتا ہے، ان کے شہریوں کو سٹرائک کرتا ہے، پھر سچویشن اور ڈیفرنٹ ہے. فی الحال لگ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ پیچھے سے بیک اینڈ پہ اس کو سپورٹ کرے گا، لیکن ڈائریکٹلی ایران پر اٹیک نہیں کرے گا. ابھی جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں اس سے تو یہی لگ رہا ہے. اور آپ نے کہا چائنا اور رشیا، ظاہری بات ہے کہ ایران کا ابھی جو بھی ڈیفنس سسٹم ہے وہ سارا رشین ہے. ان کے جہاز دیکھ لیں، میزائل سسٹم دیکھ لیں، ان کے ویپنز دیکھ لیں، وہ سارے رشین مدد کے ساتھ انہوں نے بنائے ہیں. تو جب رشیا ان کی ہمیشہ سے اس سلسلے میں مدد کرتا رہا تو اب بھی مدد کرے گا. دیکھیں اس کو امریکہ سپورٹ کر رہا ہے، پیچھے سے یورپ سپورٹ کر رہا ہے. یوکرین وار میں یورپ اور امریکہ جو ہے اس کے رائیولز ہیں، تو وہ رشیا لازمی ایران کو اس میں سپورٹ کرے گا. اچھا گزارش ہے، دیکھیں جیسے آپ نے کہا ایران نے جب ریئیکشن میں جوابی کاروائی کی تو اسرائیل جو بڑا کہتے تھے ڈوم، ان کا کیا کہتے تھے آئرن ڈوم، وہ ناکام ہو گئے. ان کی نیوکلیئر چیزوں کو ہٹ کیا، ان کا ریڈار سسٹم، ایئر بیس سسٹم انہوں نے ناکام کیا ایران نے اسرائیل کے ملک میں جا کر مسلم ممالک سے گزرتے ہوئے. تو کیا اگر اسلامی امہ جو خصوصاً محمد بن سلمان نے بھی ایران کے صدر سے بات کی ہے، پاکستان نے بھی اس کی مذمت کی ہے، کیا اگر اسی طرح رہتے تو یہ حالات مزید کوئی تیسری بڑی جنگ کی طرف تو خدا نہ خواستہ نہیں جا سکتے؟ بٹی صاحب، مسلم امہ سے آپ اگر ایکسپیکٹ کریں کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، پاکستان، سعودی عرب یا گلف یا خلیج جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا، تو مجھے مشکل نظر آ رہا ہے. ہاں، سعودی عرب یا خلیج اسٹیٹ جو ہیں ان کے مفادات جڑے ہوئے ہیں. اگر یہ جنگ پھیلتی ہے تو اس کا نقصان جو ہے سعودی عرب کو بھی ہوگا، گلف کو بھی ہوگا. ڈائریکٹلی وہ بھی افیکٹ ہوں گے، کیونکہ جو بھی جنگ ہونی ہے الٹیمیٹلی یہ ریجن تو درمیان میں آتا ہے اسرائیل اور ایران کے. تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ سعودی عرب بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ جنگ جو ہے نا زیادہ نہیں پھیلنی چاہیے. گلف کی بھی یہ اسٹیٹ ہے، مسلمان، ترکی دیکھ لیں، پاکستان دیکھ لیں، ہر کوئی اپنا رول پلے کر رہا ہے کہ کس طریقے سے اس کو لمیٹڈ کیا جائے. لیکن ایشو یہ ہے کہ جس طرح سے اسرائیل نے ایران کا نقصان کیا ہے، اور ابھی تک آج صبح بھی انہوں نے ایران کو ٹارگٹ کیا، وہاں پر میزائل پھینک رہے ہیں،
تو ایران امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ ایران اپنے نیوکلیر ایسٹس پہ کمپرومائز کرے، جو کہ انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ اس پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. آج ایران کی جو امریکہ کے ساتھ میٹنگ ہونی تھی وہ بھی نہیں ہوئی. آج وہ میٹنگ نہیں نہیں بابر ہوئی. صاحب دیکھیں گزارش یہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایران پہ تو سینکشن تھی، اسرائیل کو پوری امریکن سپورٹ تھی چاہے پسے پردہ تھی، لیکن جس طرح ایران نے ری ایکشن پہ اتنے بڑے نقصان کے بعد اسرائیل کو نقصان پہنچایا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں اسرائیل لمبی جنگ کر سکتا ہے؟ ایران تو آگے مشکلات میں ہے ہی ہے، کیا اسرائیل کی کیا اسٹریٹجی لگتی ہے بھٹی بتائیں؟ صاحب یہ ایک چیز یاد رکھیں، یہ ایران ہے، یہ غزہ نہیں ہے، یہ اردن نہیں ہے، یہ مصر نہیں ہے، یہ ایران ہے. ایران اس لڑے گا، آخری دم تک لڑے گا. یہ آپ کو میں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں. امریکنز جو ہیں ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ جو یہ جنگ آگے جا رہی ہے ٹرمپ کے لیے بھی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں. ٹرمپ کا جو دنیا میں پیس میکر کا رول تھا، جو جس بنیاد پر انہوں نے امریکہ میں ووٹ لیے، ریپبلکنز امریکہ میں ان کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، سینٹ میں اس کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے. اسرائیل کے خلاف امریکہ میں ایک بابر صاحب آپ نے آپ بڑی اہم بات مسلمان. کی، ڈونلڈ ٹرمپ نے الیکشن میں بھی اپنی کمپین میں پیس میکر کا دیا کہ ہم دنیا میں امن ہوں گے، کسی جنگ کا حصہ ہوں گے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جیسے ہی ملک کا وزیر اعظم پریزیڈنٹ بنتے ہیں امریکہ کے، اس کے بعد بھارت پاکستان پہ حملہ کرتا ہے، اور خود ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں میں نے جوہری جنگ لڑائی، اور اسرائیل ساری عمر آج تک اس نے ڈائریکٹ ایران پہ حملہ نہیں کیا، وہ بھی کرتا ہے. کیا یہ بظاہر کوئی ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈبل پالیسی لگ رہی ہے کہ اس پاکستان پہ بھی حملہ بھارت نے کر دیا، اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا اتنی دور آ کر، تو یہ کیا ظاہر اس کی جو پیس میکر والی بات ہے اس میں کیا بدن ہے؟ دیکھیں، انڈیا نے جو پاکستان پر اٹیک کیا، شروع میں تو ڈونلڈ ٹرمپ جو تھے انہوں نے کہا جی میرا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، یہ ان دونوں ملکوں کا مسئلہ ہے، یہ خود ہی آپس میں بیٹھ کے اس کو حل کریں. لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ جی مجھے اطلاع ملی کہ یہ نیوکلیر جنگ ہونے جا رہی ہے اور پاکستان انڈیا پہ نیوکلیر اٹیک کر سکتا ہے، اس لیے میں نے نیوکلیر جنگ کو بچایا ہے. یہ ان کے پہلے ان کا یہ خیال تھا یہ دو ملکوں کے مابین ہے، اس میں ہم نہیں آئیں گے. اب بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل پہ نے جو اٹیک کرنا تھا اس کو ہمیں پتا تھا، لیکن امریکہ اس میں ڈائریکٹ انگیج یا انوالو نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں جو میزائل سسٹم ہے، طیارے ہیں F-16، یہ تو سارے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ امریکہ نے ہی دیے ہوں گے ان کو. بھٹی صاحب اسرائیل کے پاس سارا F-35 جو ہے امریکہ نے اسرائیل کے علاوہ میرا خیال ہے چند ایک گنتی کے ممالک ہیں جن کو F-35 دی ہے. تو امریکہ جو بھی اسلحہ امریکہ بناتا ہے، لیٹسٹ ویپن جو ہے وہ اسرائیل کے پاس ہیں، اور سب سے پہلے امریکہ اپنے بعد اگر کسی کو ویپن دیتا ہے تو وہ اسرائیل کو دیتا ہے. تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ اسرائیل کے پاس جو بھی ماڈرن امریکن اکوپمنٹس ہیں وہ سارے اسرائیل آپ نے سارے انٹرنیشنل میڈیا پڑھا، آپ نے ایرانی میڈیا بھی ڈیلی پڑھتے ہیں، آپ کی ماشاءاللہ بڑی ریسرچ کر کے آپ اپنا ویلاگ کرتے ہیں یا پروگرام کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں بھارت امریکہ کو پتا نہیں تھا کہ اسرائیل حملہ کرنے جا رہا ہے، کیا یا وہ اس نے جان کے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لی؟ بٹ ایک چیز تو کلیئر ہے، ایک چیز تو کلیئر ہے کہ یہ جو اٹیک ہے یہ امریکن آشیرواد کے ساتھ ہوا ہے، یہ امریکہ کے کہنے پہ ہوا ہے، یہ امریکن سپورٹ کے ساتھ ہوا ہے. اس کا خیال یہ تھا کہ ہم ایران کی فوجی قیادت کو اٹیک کریں گے، سائنٹسٹ کو اٹیک کریں گے، جوہری جو ان کی طاقت ہے، ان کی جو جوہری جگہیں ہیں ان کو اٹیک کریں گے، تو ایران بیک فٹ پہ جائے گا اور ہمارے ساتھ ڈائلاگ کرے گا اور اپنی نیوکلیر پالیسی کے حوالے سے ایگریمنٹ کر لے گا. یہ تھا کہ ایک پریشر اس پہ کریٹ کریں گے. اب ایران نے کوئی پریشر لینے سے انکار کر دیا ہے اور اس نے کہا کہ جوہری طاقت کے حوالے سے کسی ڈیل پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اچھا، کچھ انٹرنیشنل میڈیا میں کہہ رہے ہیں کہ آئندہ 3-4 دن میں کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے، کہ کیونکہ امریکہ کو بھی احساس ہو گیا اور اسرائیل کو بھی کہ ایران ترن والا نہیں ہے، غزہ نہیں ہے کہ اس کو جتنا مرضی مارے، تو کوئی امریکہ یا دیگر ممالک، سعودی عرب یا دیگر اہم قوتیں کوئی رول ادا کریں اور اس جنگ کو روکنے کے کتنے امکانات ہیں؟ بٹ صاحب یہ جو تاثر دیا جا رہا تھا کہ شاید اگر یہ جنگ آگے لمبی ہوتی ہے تو اس کا فائدہ اسرائیل کو ہوگا، میں کہتا ہوں نہیں، اس کا فائدہ ایران کو ہوگا. ایران کے پاس بڑی لیٹسٹ میزائل سسٹم ہے اور بے تحاشا میزائل ہیں. انہوں نے اپنے پچھلے 20-30 سالوں میں اپنے میزائل سسٹم کو دنیا کا لیٹسٹ میزائل سسٹم بنایا ہوا ہے. اور جس طرح سے وہ اسرائیل کو ٹارگٹ کر رہا ہے، جس طرح سے ابھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران کے پاس ابھی بہت ساری لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے جو ابھی تک انہوں نے یوز نہیں کی، اور اگر یہ جنگ آگے جاتی ہے تو ایک چیز یاد رکھیے گا، ابھی تک دنیا کو ابہام ہے، لیکن ایک چیز کلیئر ہے کہ ایران کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں. بہت سارے اچھا بابر صاحب، لوگ آپ کر یہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں، میری گزارش یہ ہے کہ ایک طرف کل جب صبح اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا اور ایران نے جوابی کارروائی دوبارہ کی، تو اب کہہ رہے ہیں وہ الخیبر کوئی ان کے پاس
غالباً مزائل ہے، اور وہ ایسا سرپرائز دیں گے کہ دنیا حیران رہ جائے گی کہ آپ سمجھتے ہیں ایران اس کیپیسٹی میں ہے جتنی اس نے ہمت کر کے جوابی کارروائی کی ہے کہ وہ بڑا حملہ اور بھی کر بھٹی سکتے ہیں؟ صاحب وہ جواب دے رہا ہے، وہ ابھی تک آپ دیکھیں حائفہ اور تل ابیب وہاں پر انہوں نے بے تحاشا نقصان پہنچایا. ابھی تک ابھی آپ نے یہ کہا کہ ویسٹرن میڈیا جو ہے وہ پوری خبر نہیں دے رہا، آپ پوری کیجولیٹیز کی تعداد نہیں بتا رہا کہ اسرائیل نے یہ جو آئرن ڈوم اور اسرائیل انوینسیبل ہے اور اسرائیل پہ کوئی اٹیک نہیں کر سکتا، یہ ساری چیزیں یہ مت ایران نے توڑ دی ہے. ایران نے وہاں پر جو اٹیک کیا ہے، وہاں پر جو ابھی تک جو ساری آ رہی ہیں چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جس طرح کی ویڈیو سامنے آ رہی ہیں، اس تل ابیب اور حائفہ میں تباہی ہوئی ہے. کیجولیٹیز کتنی ہوئی ہیں اس کی آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آئیں گی. ابھی تک انٹرنیشنل میڈیا کو اسرائیل ایکسیس نہیں دے رہا. ابھی بھی 15 کیجولیٹیز وہ مان چکے ہیں، 100 کے قریب زخمی وہ مان چکے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ نقصان اس سے بہت زیادہ ہوا ہے. ناظرین، آپ نے سنا کہ اسرائیل توقع یہ کر رہا تھا کہ وہ اٹیک کرے اور ایران اس کو جواب نہ دے سکے. اس کا بھرپور جواب، منہ توڑ جواب تل ابیب اور دیگر شہروں میں جس طرح ایرانی میزائل کی بارش ہوئی، اس کے بعد اسرائیل خاصا ڈیفینسو نظر آتا ہے. ناظرین، میری گزارش ہے آپ بابر ڈوگر اپ ڈیٹ چینل یوٹیوب چینل ہے ان کا دیکھتے رہے. یہ بہت زیادہ ریسرچ کر کے محنت کر کے آپ کو انسائیڈ سٹوریاں دیں گے. آپ کو انفارمیشن چاہیے، بابر ڈوگر اپ ڈیٹ چینل یوٹیوب چینل دیکھیں. ہم آپ کو کوشش کریں گے اسرائیل اور ایران کے مابین ہونے والی جنگ میں پیش رفت اور جس طرح حملے ہو رہے ہیں حالات کی عکاسی حقائق کے مطابق دے سکیں. لیکن یہ بات ثابت ہو چکی کہ ایران نے اسرائیل کو بتا دیا کہ ان میں جنگ کرنے کی طاقت ہے، جنگ لڑنے کی طاقت ہے اور جاری رکھنے کی طاقت ہے. جس طرح ان کے میزائل اسرائیل کے شہروں میں بارشوں کی طرح برسے، اسرائیل اب سوچتا تو ہوگا کہ میں نے پنگا کیوں لیا. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ.